ब्यूटिशन के माहिर हाथों ने उसके चेहरे के खूबसूरत खदखाल को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना दिया था। सुर्ख लहंगे में वो क़यामत ढा रही थी। जो भी उसे देख रहा था उसके मुंह से अमायमा की खूबसूरती के लिए तारीफ़ी कलमात ही अदा हो रहे थे। उसने आईने के सामने खड़े होकर खुद पर नज़र डालना भी गवारा नहीं किया था, क्योंकि उसका दिल बुरी तरह से तेज़ी से धड़क रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि बहुत कुछ गलत होने जा रहा है। उसका दिल गवाही दे रहा था कि अशमैल यज़ानी इतने चुपचाप अपनी मलकियत किसी और के हवाले नहीं करेगा। ऊपर से सुबह मुर्तज़ा की अजीब अजीब बातों ने भी तो उसे परेशान कर दिया था। उसने घड़ी में वक्त देखा। घड़ी की सुइयां रात के 9 बजा रही थी। वक्त देखकर वो हैरान हो गई, क्योंकि उसका निकाह तो 8 बजे था। फिर 1 घंटा लेट कैसे? अभी तक कोई उसे निकाह के लिए बुलाने भी तो नहीं आया था। जो चहल पहल कुछ देर पहले थी वो अब अचानक से मादूम क्यों पड़ चुकी थी? वो सोचने लगी थी कि क्या अशमैल ने अपना किया हुआ वादा पूरा कर लिया है? क्या उसने मुर्तज़ा का वजूद ही इस दुनिया से मिटा दिया है? वो अपने घबराते हुए दिल के साथ ड्रेसिंग टेबल की चेयर से उठी और अपने रूम से निकलने ही लगी कि उसे अदीना नज़र आई। अदीना का चेहरा आंसुओं में भीगा हुआ था, जिससे वो समझ गई कि अशमैल यज़ानी ने अपना कहा पूरा कर दिखाया है। उसने मुर्तज़ा को मार दिया है। मगर जब उसे अदीना के मुंह से हकीकत पता चली तो वो बेहोश होते होते रह गई। आप ही मुर्तज़ा भाई निकाह छोड़कर भाग गए हैं। ये देखिए, उन्होंने आपके लिए ये ख़त लिखा है। इसमें उन्होंने आपको छोड़ने की वजूहात लिखी हैं। अमायमा ने अपने चकराते हुए सर के साथ अदीना के हाथ से वो ख़त ले लिया और पढ़ने लगी। अमायमा हैदर, मैं मुर्तज़ा ख़ान तुम्हारी माफ़ी का हकदार बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने एक ऐसी लड़की का दिल दुखाया है जो बहुत पुरखलूस और सच्ची मोहब्बत करने वाली है, जो हर रिश्ते का मान रखना चाहती है, जो सिर्फ दूसरों की खुशियों के लिए अपना आप कुर्बान करने का जज्बा रखती है। मगर अमायमा, मैं एक ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जो पहले से ही किसी और के निकाह में है। तुम मुझे गलत मत समझना कि मैंने तुमसे सच्चाई जानने की कोशिश क्यों नहीं की, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। तुम्हारे शौहर अशमैल यज़दानी ने मुझे तुम दोनों का निकाहनामा दिखा दिया था। वो देखकर और सच्चाई जानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मुझे ये बात कल रात से ही पता चल चुकी थी। मुझे इस बात का भी इल्म था कि तुम रात भर मेरे रूम के बाहर पहरा देती रही हो। मुझे ये भी पता है कि तुमने मोहब्बत सिर्फ मुझसे की है, मगर ये बात मेरी समझ से परे है कि तुमने किस मजबूरी के तहत अशमैल यज़दानी से निकाह किया था। खैर, जो कुछ भी है या जो कुछ भी हुआ, तुम इसमें मुझे कसूरवार मत समझना, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि असल कसूरवार कौन है। और तुम अशमैल यज़ानी को गलत मत समझना, वो बहुत अच्छा इंसान है। उसने मेरा डूबा हुआ करियर संवारने में बहुत मदद की है। तुम प्लीज़ बिना किसी शोर शराबे के अपने असली ठिकाने पर चली जाना, और हो सके तो मुझे मेरे इस इक़दाम पर माफ़ कर देना। मैं तुम्हें बताए बगैर ही हमेशा के लिए ये मुल्क छोड़ आऊँ। उसका ख़त पढ़कर अमायमा अपनी जगह बैठती चली गई। उसे अशमैल यज़ानी से यही उम्मीद थी, मगर मुर्तज़ा से ये उम्मीद नहीं थी। मुर्तज़ा तो उससे मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करता था, मगर उसके सारे दावे झूठे निकले। वो भी एक आम मर्द की तरह आम सोच रखने वाला शख्स था, जो अपनी आंखों से देखा उसे सच जान लिया और अपना फ़ैसला सुना कर चला गया, बग़ैर ये जाने कि इस सारे किस्से में उसकी क्या गलती थी, उसका क्या कसूर था। वो अपनी जगह पर बैठी बेतहाशा आंसू बहा रही थी कि तभी अदीना उसके पास ज़मीन पर बैठ गई। उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, मैंने सच कहा था ना, मुर्तज़ा भाई ये शादी छोड़कर भाग गए हैं। हाँ अदी, वो मुझे रुस्वा करके चला गया, वो मुझे बीच राह में छोड़कर चला गया। उसने हकीकत जानने की कोशिश ही नहीं की। वो शायद मुझ पर भरोसा नहीं करता था, इसलिए तो बस अपना फ़ैसला सुनाकर चला गया है। आप खुद को संभालें, देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। वो अदीना की बात सुनकर मन ही मन में सोचने लगी कि अब तो सब कुछ बर्बाद हो चुका है। अब कैसे कुछ ठीक हो सकता है? अब तो इसकी असल सज़ा की शुरुआत हुई है। अब तो इसकी ज़िंदगी में क़यामत आने वाली है। फिर अब कुछ कैसे ठीक हो सकता था? अदीना से इसका रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके भी आंसू आंखों से गिरने के लिए बेताब हो रहे थे, मगर उसने अपनी बहन के लिए अपने आप को संभाल लिया। उसे उठाकर बेड पर बिठाया और ख़ुद शैला बेगम के आवाज़ देने पर बाहर चली आई। कुछ देर बाद अदीना फिर से वापस आई और उसका हुलिया दुरुस्त करते हुए उससे बोली, आप ही आपका निकाह है अशमैल भाई के साथ। कुछ देर बाद आप तैयार रहिएगा। अदीना उसे अपना हुक्म सुनाकर जा रही थी कि वह ज़ोर से चलाते हुए बोली, मैं तुम्हारे अशमैल भाई से कभी भी निकाह नहीं करूँगी। ये जाकर उन्हें और सबको बता दो। उसकी बात सुनकर जाती हुई अदीना वापस मुड़ गई और उसे समझाते हुए बोली, आप ही प्लीज़ मान जाइए। आप अशमैल भाई को जितना बुरा समझती हैं वो इतने बुरे नहीं हैं, और आप खुद भी जानती हैं कि इस वक्त आपका निकाह नहीं हुआ तो सब लोगों के सामने हमारी और हमारे डैड की कितनी बेइज्जती होगी। सब आपको ही कसूरवार मानेंगे, सब आप ही के किरदार पर उंगलियां उठाएंगे। इसके इतना समझाने का भी अमायमा पर कोई ख़ास असर नहीं हुआ। वो अपने पथराए हुए लहजे में बोली, अदीना मैंने जब इनकार कर दिया है तो तुम क्यों मुझ पर दबाव डाल रही हो?
اس کا لہجہ بہت سخت ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر ادینہ نے اسے سمجھانے کا ارادہ ترک کر دیا اور روم سے واپس چلی گئی۔ امائمہ کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ارشمیل یزدانی کا قتل کر دے۔ اس نے کتنا بڑا گیم کھیلا تھا خاموشی میں، اور کسی کو بھنک بھی پڑنے نہیں دی۔ آج امائمہ مان گئی تھی کہ وہ سب سے بڑا شطرنج کا کھلاڑی ہے، چالیں چلنے میں بہت ماہر ہے۔ کھیل بھی کھیلتا ہے تو ایسے کہ دشمن کو خبر بھی نہ ہو اور دشمن نیست و نابود بھی ہو جائے۔ ارشمیل کی اس ہرانے کی لگن اور جتن نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا اور اس کا سب کچھ ایک جھٹکے میں برباد کر دیا تھا۔ وہ ارشمیل کے ساتھ آگے کی زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ ارشمیل یزدانی کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے گھر نہیں جائے گی۔ مگر وہ جو کچھ بھی چاہتی تھی وہ کر نہیں پاتی تھی۔ وہ تو وہی کرتی تھی جو ارشمیل یزدانی چاہتا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی کہ تبھی وہ دھاڑتے ہوئے اس کے روم میں آیا اور اسے دھکا دیا، جس سے وہ بیڈ پر گر گئی، اور ارشمیل اس کا ہاتھ سختی سے اپنے ہاتھ میں دبوچتے ہوئے بولا، شادی سے کیوں انکار کیا تم نے؟ اسے اپنے سامنے دیکھ کر اس کا غصہ عروج پر آ گیا تھا۔ جو آگ کی چنگاری اندر ہی اندر اسے دھیرے دھیرے جلا رہی تھی وہ اب اسے اپنے سامنے دیکھ کر بھڑک گئی۔ اس نے زور لگا کر ارشمیل کو خود سے دور کیا اور بولی، کیوں کروں میں یہ شادی؟ کیوں اپنی زندگی عذاب میں ڈالوں؟ کیوں تمہیں جیتنے دوں؟ مرتضیٰ کو پیسے کی لالچ دے کر بھگا کر تمہیں سکون نہیں ملا ہے جو اب تم اور میرا سکون برباد کرنے آ گئے؟ دنیا میں بہت سے کمینے انسان ہو گئے، مگر تمہارے جیسا کوئی کمینہ اور ذلیل انسان نہیں ہے۔ اس بار تم نے زبردستی مجھ سے کچھ بھی منوانے کی کوشش کی تو میں سچ کہہ رہی ہوں، میں خود کو ہی ختم کر دوں گی، پھر تم لیتے رہنا بدلہ میری لاش سے۔ اس کی بات سن کر ہمیشہ کی طرح وہ مسکراتے ہوئے پرسکون لہجے میں بولا، سوچو میں ابھی باہر جا کر سب کو ہمارا نکاح نامہ دکھا دوں تو کیا ہوگا؟ کیا عزت رہ جائے گی تمہاری؟ کیا کہیں گے دنیا والے کہ یہ لڑکی نکاح پر نکاح کرنے جا رہی تھی؟ دنیا والوں کی چھوڑو، تم اپنی چھوٹی بہن کے بارے میں سوچو، وہ کیا کہے گی، کیا سوچے گی اپنی بہن کے بارے میں؟ اس کا تو تم پر سے بھروسہ ہی اٹھ جائے گا۔ اس نے اسے نکاح نامہ دکھا کر ڈرانے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں ڈری۔ وہ آج اپنے مقابل کو بری طرح جج کرنے کا موڈ بنا چکی تھی، اس لیے ہاتھ باندھتے ہوئے بڑے اطمینان سے بولی، ٹھیک ہے جاؤ، بتا دو سب کو، دیکھ لو، پھر مت کہنا کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ اب کہ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تصویریں ہوا میں لہراتے ہوئے اسے بتایا۔ وہ اس کے پاس کی تصویریں دیکھ کر حیران ہو گئی۔ وہ تصویریں ان دونوں کی قربت کی کہانی بیان کر رہی تھیں۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ تصویریں کب کی تھیں، کہاں کی تھیں۔ ان تصویروں کو ایڈٹ کیا گیا تھا اور اس میں ان دونوں کو بہت ہی بولڈ انداز میں دکھایا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ اسے نہیں پتا تھا وہ اس حد تک بھی گر سکتا ہے۔ اس کی آنکھیں خون چھلکا رہی تھیں۔ وہ نفرت سے ارشمیل کی طرف بڑھی اور اس کے کالر پکڑتے ہوئے بولی، یہ تم ہی کر سکتے ہو، تم سے مجھے آج تک کسی اچھی چیز کی امید ہی نہیں رہی۔ میری بات کان کھول کر سن لو، میں تمہارے ساتھ رخصت ہو کر تمہارے گھر ضرور آؤں گی، مگر صرف تمہارے گھر کو اور تمہاری زندگی کو جہنم بنانے کے لیے۔ آج سے کیا، ابھی سے تم اپنے گنتی کے دن گننا شروع کر دو ارشمیل یزدانی، کیونکہ اب تمہاری بربادی تمہارے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ چلو تمہیں اتنا ہی شوق ہے نا مجھ سے نکاح کرنے کا، تو چلو میں خود تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ اب وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جا رہی تھی۔ ارشمیل بھی دنگ رہ گیا تھا کہ اس میں اتنی ہمت کیسے آ گئی۔ وہ اس کے ساتھ کھینچا چلا جا رہا تھا، مگر تبھی اسے ہوش آیا۔ اس نے امائمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے چھڑایا اور بولا، رکو، ایسے نہیں، گھونگھٹ ڈال کر۔ پھر ارشمیل اس کے قریب آیا اور اس کے چہرے پر گھونگھٹ ڈالتے ہوئے آہستگی سے بولا، اگر اتنے ہی جلدی مان جانا تھا تو اتنا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی ڈیئر مسز؟ وہ اس وقت کچھ بھی نہیں بولی تھی۔ وہ دونوں جس وقت روم سے ہاتھ پکڑ کر نکلے تب ہر کوئی انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ ارشمیل نے کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر قاضی صاحب سے نکاح شروع پڑھانے کا کہا تھا۔ امائمہ کی نکاح نامے پر سائن کرنے کی باری آئی تو کچھ پل کے لیے اس کے ہاتھ رک گئے تھے۔ اس نے دل میں خود سے کہا تھا کہ میں عزم کرتی ہوں ارشمیل یزدانی کہ میں تمہیں برباد کر کے چھوڑوں گی، اور ادھر ارشمیل یزدانی نے بھی نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں خود سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں ہر وقت عذاب میں مبتلا رکھوں گا۔ دونوں کے عزائم بہت ہی پختہ تھے، دونوں کبھی پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اب یہ دیکھنا ضروری تھا کہ ان دونوں کی نفرت انہیں کس مقام پر لے جاتی ہے۔ جب بار بار ایک ہی جذبہ آپ کو ایک دوسرے کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے تو سمجھ جائیے کہ یہ جذبہ شدید نفرت سے لے کر شدید عشق تک کا جذبہ ہے۔ نکاح کے بعد جو بھی مہمان بچے تھے وہ سب بغیر کھانا کھائے ہی چلے گئے، کیونکہ جتنا ڈرامہ نکاح میں ہوا تھا وہ سب کے لیے کافی تھا۔ نکاح کے بعد شیلا بیگم اور وقار صاحب نے بھی زیادہ دیر تک رکنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے انہوں نے فوراً اسے گھر لے جانے کی کوشش کی۔ وہ ادینہ کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی، تبھی پیچھے سے واجد صاحب کی روتی ہوئی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی، میری بیٹی کیا اپنے انکل سے نہیں ملو گی؟ ان کی بات سن کر وہ جھٹ سے پلٹی۔ اس نے ایک شکوہ بھری نظر واجد صاحب پر ڈالی اور ان کے گلے لگ گئی۔ پہلے تو اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ان سے ان کے بیٹے کے دھوکے کے بارے میں پوچھے، انہیں اور ان کے بیٹے کو برا بھلا کہے، مگر اس سارے واقعے میں واجد صاحب کا کیا قصور تھا؟ وہ تو اپنے بیٹے کے یوں اچانک چلے جانے سے خود بھی بہت پریشان تھے۔
بہت شرمندہ تھے۔ مرتضیٰ نے ان کے لیے بھی تو سر اٹھا کر جینے کا راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ انہیں بھی تو مرتضیٰ نے اپنے پلان سے بے خبر رکھا تھا۔ بیٹا مجھے معاف کر دینا، میں تمہارا گنہگار ہوں۔ ان کی بات سن کر وہ ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، نہیں انکل، آپ معافی مت مانگیں، آپ تو مجھے اپنے ڈیڈ کی طرح ہی عزیز ہیں۔ معافی تو آپ وہ لوگ مانگیں گے جو اصل ذمہ دار ہیں۔ اس کا اشارہ ارشمیل اور مرتضیٰ کی طرف تھا، جو وہ دونوں ہی اس کی زندگی برباد کرنے کے ذمہ دار تھے۔ پھر والد صاحب نے اسے ایک باپ کی طرح قرآن کے سائے میں رخصت کیا۔ انہیں اپنے بیٹے کے اس اقدام پر بہت افسوس ہوا تھا کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے ہیرے جیسی لڑکی کو گنوا دیا تھا۔ وہ رخصت ہو کر اسی گھر میں آئی جہاں اس نے دوبارہ کبھی قدم رکھنے کا سوچا نہیں تھا۔ جن حالات میں دونوں کا دوبارہ نکاح ہوا تھا وہ حالات کافی گھمبیر تھے، اور ابھی بھی حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے۔ اس لیے گھر کی بڑی بہو کا استقبال دھوم دھام سے نہیں کیا گیا تھا۔ شہلا بیگم نے ان دونوں کے گھر آتے ہی دونوں کی نظر اتاری تھی۔ وہ جو کب سے ارشمیل کی شادی کے خواب دیکھتے آ رہے تھے وہ آج پورے ہو چکے تھے، چاہے وہ جس بھی حالات میں ہوئے تھے۔ انہوں نے جی بھر کے ایک نظر اپنے خوبصورت وجیہہ چہرے والے بیٹے پر ڈالی، جو نکاح کے بعد اور بھی زیادہ خوبصورت دکھ رہا تھا۔ بلیک شیروانی میں اس کی گوری رنگت اور بھوری آنکھیں بہت چمک رہی تھیں۔ چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ ایسا لگ رہا تھا مانو جیسے اس نے آج دنیا کی ایک بہت بڑی جنگ جیت لی ہو۔ یہ تو سچ تھا کہ آج اس نے بہت بڑی فتح حاصل کی تھی۔ شہلا بیگم نے اپنے بیٹے کے چہرے پر سے نظر ہٹا کر امائمہ کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر ابھی بھی گھونگھٹ تھا اور وہ اپنا چہرہ جھکائے رونے میں مصروف تھی۔ اسے روتا دیکھ کر شہلا بیگم نے اسے خود سے لگا لیا اور بولی، نکاح جن بھی حالات میں ہوا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس سے پڑتا ہے کہ تم اب اس گھر کی بڑی بہو ہو اور ارشمیل کی بیوی ہو۔ اس کی بیوی ہونے کے ناطے تمہیں اس کا اور اس گھر کا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ اس کی زندگی کو اور اس کے گھر کو جنت بنا کر رکھنا ہوگا۔ ان کی باتیں سن کر اس نے گھونگھٹ میں سے ایک نفرت بھری نظر ارشمیل کی طرف دیکھا اور اپنا سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد ادینہ اسے ارشمیل کی خوابگاہ میں لے کے آئی تھی اور اسے سمجھاتے ہوئے بولی، ابھی مجھے پتا ہے کہ آپ نے اس نکاح کو دل سے قبول نہیں کیا ہے، مگر پھر بھی اس نکاح کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی سی کوشش کرنا۔ ادینہ اسے بڑی بہن کی طرح سمجھاتے ہوئے چلی گئی تھی۔ اب اس کے روم میں امائمہ اکیلی تھی۔ وہ بیڈ کے کنارے پر ٹکی ہوئی تھی اور اس کی زندگی عذاب بنانے کے بارے میں سوچنے لگی۔ امائمہ کا دل چاہ رہا تھا وہ بالکنی سے چھلانگ لگا دے، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور وہیں بیٹھی رہی۔ ارشمیل اپنے روم میں آیا تھا۔ امائمہ نے ایک نظر اس پر ڈالی اور اپنی نظریں پھیر لیں۔ ارشمیل اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے بولا، اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود میری بیوی مشرقی لڑکیوں کی طرح میرا انتظار کرنے بیٹھی تھی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ امائمہ نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور وہاں سے اٹھ کر جانے لگی تھی کہ ارشمیل نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے سامنے کیا اور اس کے گرد اپنے آہنی بازوؤں کا حصار کرتے ہوئے بولا، کہاں جا رہی ہو ڈیئر بیوی؟ میں تو تمہیں جانے کا نہیں کہا نا۔ اس کی بات سن کر امائمہ کی آنکھوں میں سے چنگاریاں پھوٹنے لگی تھیں۔ اس نے نفرت سے ارشمیل کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر اس کا حصار اتنا مضبوط تھا کہ اس کا احتجاج کام نہیں آیا۔ بیکار کی کوشش کرنا بند کرو اور میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں رات گزارنے کا اصل ٹھکانہ بتاتا ہوں۔ اتنا کہہ کر ارشمیل نے اسے بالکنی میں دھکا دے دیا اور خود بالکنی کے سلائڈ سے جھانکتے ہوئے بولا، یہ ہے تمہارا اصل ٹھکانہ، اب ہر رات تم یہیں پر گزارا کرو گی۔ اتنا کہہ کر ارشمیل نے اسے بالکنی میں قید کر دیا اور خود اپنے بڑے سے روم میں آرام فرمانے لگا۔ وہ بری طرح اپنی جگہ پر کانپ رہی تھی کیونکہ بارش کی موٹی موٹی بوندیں اس کے وجود کو بھگا رہی تھیں۔ ارشمیل نے اسے اس کی اوقات دکھانے کے لیے اسے بالکنی میں چھوڑ دیا تھا تاکہ اسے بھی تو پتہ چلے کہ ارشمیل یزدانی کیا چیز ہے۔ وہ انتقام لینے پر آ گیا تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اب اسے نہیں روک سکتی۔ وہ بیڈ پر لیٹے لیٹے انتقامی منصوبے بنا رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ اب آگے ایسا کیا کرے جس سے وہ بے انتہا ہرٹ ہو، جس سے اسے شدید تکلیف ہو۔ اس کے بارے میں سوچتے سوچتے اس نے ایک نظر شیشے کے اس پار کھڑی امائمہ حیدر پر ڈالی۔ وہ بارش میں بری طرح بھیگ چکی تھی، اس کے پورے وجود پہ کپ کپی طاری ہو چکی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی اس کے جسم کو گرماہٹ میسر نہیں ہوئی تو وہ مر جائے گی۔ اس کی نفرت ارشمیل یزدانی کے لیے آخری حد کو چھو رہی تھی۔ جی تو چاہ رہا تھا وہ اسے قتل کر دے اور اس کے جسم کے سارے ٹکڑے چیل کموں میں بانٹ دے، مگر پھر اس کے دل نے کہا کہ وہ ارشمیل یزدانی کو اس ہی کے طریقے سے مات دے۔ اسے پہلے وہ اپنی محبت کے جال میں پھنسائے گی، پھر اس کے پیٹ میں خنجر کھوپے گی۔ وہ اپنے بنائے ہوئے منصوبے پر خود ہی مسکرانے لگی تھی، مگر اس کی مسکراہٹ اپنے آپ ہی معدوم پڑ چکی تھی کیونکہ اسے اپنا سارا جسم سون ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے پیر اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس کے پیر برف کی طرح جم چکے تھے، سرد پڑ چکے تھے، اس سے ایک انچ بھی ہلا نہیں گیا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ارشمیل یزدانی سے انتقام لیے بغیر ہی مر جائے گی۔ تبھی وہ دھڑام سے زمین پر گری تھی۔
اسے زمین پر گرتا دیکھ کر بھی ارشمیل یزدانی کا سخت پتھر جیسا دل نہیں پگھلا تھا۔ ارشمیل نے ایک نظر اس کے بے ہوش وجود پر ڈالی اور خود کروٹ لے کر سو گیا۔ پتہ نہیں کس احساس کے تحت کچھ دیر بعد اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ اس نے ایک نظر شیشے کے اس پار دیکھا تو اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ خود کو ملامت کرتے ہوئے اٹھ گیا، سلائڈ کھول کر اس کے پاس گیا، پھر اسے اپنی باہوں میں بھر کر روم میں لایا۔ بارش کی بڑی بڑی بوندیں اس کے وجود کو بھی بھگا چکی تھیں، مگر اس نے اپنی پرواہ نہیں کی۔ اسے تو اس وقت اپنے دشمن جاں کی فکر ستا رہی تھی، جو اس وقت بے ہوشی کی نیند سو رہی تھی، جس کا پورا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا، جس کے سارے کپڑے پانی سے بھیگے ہوئے تھے۔ ارشمیل حواس باختہ ہو چکا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیسے اسے ہوش میں لائے، کیسے اپنی غلطی کو سدھارے۔ اگر وہ صبح ہونے تک ہوش میں نہیں آئی تو اپنے والدین کو کیا جواب دے گا؟ ان سے کیا یہ کہے گا کہ اس نے امائمہ کو بارش میں بھیگنے کے لیے چھوڑ دیا تھا؟ اس کے پاس صرف ایک آخری چارہ بچا تھا، اسے ہوش میں لانے کا۔ بس ایک یہی حل اسے نظر آ رہا تھا کہ وقت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ وہ اس کی جان بچانے کے لیے اس کے قریب جائے۔ اب وہ امائمہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ سے گرماہٹ بخش رہا تھا۔ پھر اس نے اس کے پیروں کو بھی اپنے ہاتھ سے رگڑتے ہوئے گرماہٹ بخشنے کی کوشش کی، مگر اس کی ساری کوشش رائے گاں جا رہی تھی۔ اس کی نظر ایسی پر پڑی تو اسے اپنی کم عقلی پر حیرت ہوئی کہ وہ کیسے ایسی بند کرنا بھول گیا تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھا اور ریموٹ سے ایسی بند کر کے اس کے پاس دوبارہ آ گیا۔ اس نے امائمہ کے گیلے کپڑے تبدیل نہیں کیے تھے، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ وہ اگر اس کے کپڑے تبدیل کرے گا تو وہ ہوش میں آنے کے بعد بہت واویلا مچائے گی۔ اس نے امائمہ کے جسم سے لپٹا ہوا بڑا سا دوپٹہ نکال کر سائڈ پر رکھ دیا اور اسے مصنوعی سانس فراہم کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ غلط ہے، وہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے اتنے قریب گیا تھا، مگر وہ جو بھی کر رہا تھا اس کی بھلائی کے لیے ہی کر رہا تھا، اس کی جان بچانے کے لیے ہی کر رہا تھا۔ اگر اس کے کسی غیر مناسب اقدام سے امائمہ کی جان بچتی تھی تو یہ اقدام بھی اس کے لیے صحیح تھا، ناگزیر نہیں تھا۔ یہ کیسی نفرت تھی اس کی، وہ خود ہی اسے اپنے سے دور کرنا چاہ رہا تھا، مگر جب وہ دور جا رہی تھی تو اس کا دل اسے دور بھی نہیں جانے دے رہا تھا۔ اگر یہ اس کی نفرت تھی تو اس کی محبت کیسی ہوگی؟ غربت کا احساس اس کے وجود میں ہلچل مچا رہا تھا، اسے بےتاب کر رہا تھا۔ امائمہ کے ساتھ وجود میں زندگی کا احساس ایک لمحہ میں جاگا تھا۔ امائمہ نے آنکھیں کھول دیں، گرمی کا احساس اس کے سارے وجود میں دوڑا۔ تبھی امائمہ کے ذہن کی سکرین پر سارا واقعہ گھوم گیا تھا کہ اس نے کچھ دیر پہلے اس کے ساتھ کیسا غیر انسانی سلوک استوار کیا تھا۔ تبھی امائمہ نے اسے دھکا دے کر خود سے دور کیا اور پھنکارتے ہوئے بولی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے اتنے قریب آنے کی؟ اس کی دھاڑ سن کر ارشمیل چونکا نہیں تھا، کیونکہ اسے امائمہ سے ایسے ہی شدید ری ایکشن کی امید تھی۔ تبھی وہ رسانت سے بولا، تمہیں اس وقت مصنوعی سانس کی ضرورت ہے۔ اگر میں تمہیں وقت پر مصنوعی سانس فراہم نہیں کرتا تو شاید تم اس دنیا سے کوچ کر چکی ہوتی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آخر میں ارشمیل کا لہجہ سرد ہو چکا تھا۔ میں مر جاتی تو اچھا ہوتا، کم از کم تم میرے سامنے تو نہیں رہتے نا۔ آئندہ کے لیے تمہیں وارن کر رہی ہوں، اگر میرے ساتھ دوبارہ ایسا حادثہ رونما ہوا تو تم مجھے مرنے دینا، مجھے بچانے کی کوشش مت کرنا۔ اس کی بات سن کر ارشمیل یزدانی کی آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ جھٹکے سے اس کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر سختی سے پکڑ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا اور دھاڑتے ہوئے بولا، تم کیا سمجھ رہی ہو کہ میں تمہارا حسین مکھڑا دیکھ کر پگھل چکا ہوں؟ یہ کچھ جو ابھی میں نے کیا ہے وہ صرف تمہاری قربت کے لیے کیا ہے۔ اگر تم یہ سب سوچ رہی ہو تو تم 100% غلط سوچ رہی ہو۔ ارشمیل یزدانی کے لیے لڑکیاں اپنے ہاتھوں میں دل لیے پھرتی ہیں۔ ارشمیل یزدانی نے تم سے بھی کہیں زیادہ حسین چہرے دیکھے ہیں۔ تم اپنے اس معمولی سے حسن پر اترانا چھوڑو اور جا کر اپنے یہ بھیگے ہوئے کپڑے تبدیل کرو۔ اگر کل تم نے کسی سے کچھ کہا یا پھر تم بیمار پڑی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت اور بھی زیادہ سخت ہو چکی تھی۔ امائمہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی آنکھوں میں رعایت کی کوئی امید دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ تبھی بڑی مشکل سے امائمہ نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور واپس اس کی بتائی ہوئی جگہ پر جانے لگی تھی کہ وہ اس کا راستہ روکے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بولا، کہاں جا رہی ہو؟ اس کی بات سن کر امائمہ نفرت سے گویا ہوئی، تم شاید بھول رہے ہو، تم نے کچھ دیر پہلے مجھ سے کہا تھا کہ میں بالکنی میں اپنی راتیں گزاروں گی۔ اس کی بات سن کر ارشمیل کے یاقوتی لبوں پر مسکراہٹ در آئی تھی۔ وہ اس کا سرد ہاتھ نرمی سے تھامتے ہوئے بولا، تم میرا کہنا کب سے ماننے لگی؟ اچھا سمجھ گیا، تم بیوی ہونے کا فرض نبھا رہی ہو اپنے شوہر کا کہنا مان کر۔ اتنا کہہ کر وہ کچھ لمحہ کے لیے رکا، پھر دوبارہ بولا، چلو اب تو اتنی ہی شوہر پرست بن چکی ہو تو اپنا بیوی ہونے کا فرض بھی ادا کر دو۔ اس کی بات سن کر امائمہ گھبرا گئی، تبھی تو غصے سے بولی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ ارشمیل کو اس کی یہی ایک ادا بہت بھاتی تھی۔ وہ کبھی کبھی اس کی بات سمجھ کر بھی انجان بننے کی کوشش کرتی تھی اور ابھی بھی وہ یہی کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب تو رشتہ بھی بدل چکا ہے اور حالات بھی اجازت دے رہے ہیں، پھر کیوں شرمانا، کیوں گھبرانا؟ تم اس جھجک کو چھوڑ دو اور میرے تقاضے کو پورا کر دو۔ ارشمیل کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں نفرت در آئی تھی۔
ارشمیل نے اس کی شعلہ ہوتی ہوئی آنکھوں میں جھانکا جو مقابل کو جلا کر خاکستر کرنے کا ہنر رکھتی تھی، اور وہ دوبارہ اسے جلانے کے لیے بولا، مجھے لگتا ہے میری بیوی کو میرا تقاضا خاص پسند نہیں آیا۔ اس کی بات سن کر امائمہ نفرت سے بولی، جس سے نفرت کی جاتی ہے ارشمیل یزدانی اس کی قربت کے خواب نہیں دیکھا کرتے، اور رہی بات شوہر پرست ہونے کی تو تم اپنی سوئی ہوئی آنکھوں سے کوئی بھی خواب دیکھ سکتے ہو، تمہارے خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر ارشمیل یزدانی لاجواب ہو چکا تھا، مگر ہار نہیں مانا تھا، اس لیے تو اسے دوبارہ زج کرنے کے لیے بولا، قربت کے خواب تو شریک حیات کے ساتھ مل کر ہی دیکھا کرتے ہیں، مگر تم ہو کہ اپنے نئے نویلے دلہے سے شرمانے لگی ہو۔ اس کی بات سن کر وہ بہت بری طرح زج ہو چکی تھی، تبھی تو تڑح کر بولی، قربت کے خواب تو اس شریک حیات کے ساتھ دیکھا کرتے ہیں جو من چاہا ہو، اس کے ساتھ نہیں جو زبردستی مسلط ہوا ہو۔ اب ہٹو میرے سامنے سے، میرا راستہ چھوڑو۔ ارشمیل کو بہت غصہ آیا، اس نے امائمہ کو دیوار سے لگا دیا اور اپنے ہاتھ سے اس کے گرد حصار باندھتے ہوئے بولا، بہت بول رہی ہو تم آج کل، لگتا ہے تمہارے پر کاٹنے کا وقت آ چکا ہے، پر تو تم پہلے سے ہی کاٹ چکے ہو، اب اور کیا کاٹو گے؟ جو پرندہ پہلے سے ہی بہت زیادہ زخمی ہے اسے اور زخم دینے کا سوچو گے تو وہ دم توڑ دے گا، اور میں تو یہی چاہتی ہوں تم مجھے اتنا درد دو کہ میں جان سے ہی چلی جاؤں۔ اس کی یہ بات ارشمیل کے دل کو لگی تھی، تبھی تو اس نے اس کے جانے کا راستہ چھوڑ دیا تھا، مگر دوبارہ امائمہ کو بھری بارش میں نہیں جانے دینا چاہتا تھا، اس لیے بولا، دیکھو رات بہت ہو چکی ہے، اب مزید تماشا مت کرو، چپ چاپ یہاں سو جاؤ، میں دوسرے روم میں چلا جاتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ روم سے نکل گیا تو امائمہ نے سکھ کا سانس لیا، اور پھر وہ اپنے گیلے کپڑے تبدیل کر کے بیڈ پر جا لیٹی۔ رات میں کپڑے تبدیل کرنے کے باوجود اسے بخار آ گیا تھا، وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ وہ واپس اپنے روم میں آیا تو اسے سوتا دیکھ کر جل اٹھا۔ اسے کب عادت تھی اپنے روم کے اور اپنے آرام دہ بستر کے بنا سونے کی؟ وہ تو بس پتہ نہیں کل رات اس کی باتوں کا کیسا الٹا اثر مرتب ہوا تھا کہ وہ اپنا روم چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ رات بھر اسے اس کی فکر لاحق رہی تھی، یہ اگر نفرت تھی تو اس کے لیے دل کیوں اتنا پریشان تھا؟ وہ یہ سوچ کر کیوں نہیں سو پا رہا تھا کہ اسے ٹھیک سے نیند آئی بھی ہوگی یا نہیں؟ اس سے شدید نفرت تھی تو اس کی فکر کیوں کھائی جا رہی تھی؟ اس سے نفرت تھی تو اس کے آرام کے خیال سے روم سے کیوں چلا گیا؟ وہ اپنی دل کی بدلتی ہوئی کیفیت کو سمجھنے سے قاصر تھا، وہ اپنے دل کی بدلتی کیفیت کو جھٹلانا چاہتا تھا، تبھی تو اس کے پاس آیا اور غصے سے اسے ہلا کر اٹھانے کی کوشش کرنے لگا، مگر یہ کیا، اس کا سارا جسم آگ کی طرح جل رہا تھا، اس کے سرخ عارض بھی بخار کی تپش سے دہک رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ اپنی جگہ پریشان ہو اٹھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ مام ڈیڈ کو اس کی بیماری کا کیا جواز دے گا۔ تبھی اس کے دماغ میں ایک خیال آیا، اس خیال کے تحت ہی اس نے امائمہ کو جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ اس وقت اتنی بے سود نیند سوئی ہوئی تھی کہ اس نے کئی بار ارشمیل کو دھکا دے دیا تھا۔ اس کی اس حرکت نے ارشمیل کے غصے کو ساتویں آسمان پر لے گئی۔ تبھی اس نے ٹھنڈا یخ پانی امائمہ کے اوپر ڈال دیا، جس سے وہ اپنی جگہ پر سے اچھل کر اٹھ بیٹھی۔ اب وہ کپکپاتے ہوئے وجود کے ساتھ ارشمیل یزدانی کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی ارشمیل نے اس سے کہا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم بیمار مت پڑنا۔ اس کی بات سن کر امائمہ کو ارشمیل کی دماغی حالت پر شک ہوا۔ وہ اس سے کہنا چاہتی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے بیمار نہیں ہوئی، موسم کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے بیمار پڑی ہے، مگر اس وقت اس نے اس کے سامنے کچھ بھی بولنا مناسب نہیں سمجھا تھا، اس لیے اس کے بیڈ سے اٹھ کر شاور لینے چلی گئی۔ ارشمیل اس کے اس اقدام کو دیکھ کر اور غصے ہو گیا، سوچنے لگا کہ وہ یہ سب صرف اسے جج کرنے کے لیے کر رہی ہے تاکہ اس کے لیے شیلا یزدانی اور وقار یزدانی اس کی کلاس لیں۔ وہ غصے سے اس کے پاس آیا۔ ارشمیل نے ایک نظر اس کے دھلے دھلائے صاف و شفاف چہرے پر ڈالتے ہوئے بولا، یہ مجھے جج کرنے کے لیے اور بے عزت کرنے کے لیے کر رہی ہو نا تم؟ اس کی بات سن کر امائمہ حیرت سے بولی، میں نے کیا کیا ہے؟ اس کا معصوم بننا ارشمیل کو بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ تبھی تو وہ اس کے بازوؤں کو سختی سے دباتے ہوئے بولا، تم نے فی الحال تو کچھ نہیں کیا ہے، مگر جو تمہاری وجہ سے ڈرامہ ہوگا نا تو میں برداشت نہیں کروں گا، سمجھی تو؟ اتنا کہہ کر وہ اسے وارن کرتے ہوئے چلا گیا، اور وہ اسے جاتا دیکھ کر مسکراتے رہ گئی۔ یہ اسے چپ چاپ زج کرنے کا ایک نیا طریقہ جو اس نے اپنایا تھا، اور وہ اس کے اس طریقے سے زج بھی ہوا تھا اور غصے بھی ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سادہ سے حلیے میں ڈائننگ ہال میں پہنچی تو سبھی اس کے اور ارشمیل کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ارشمیل تو نہیں آیا تھا، البتہ وہ ضرور آ گئی تھی۔ اسے سب کے بیچ دیکھ کر ادینہ کے ساتھ ساتھ سبھی گھر والے خوش ہو گئے تھے۔ ویسے جن حالات میں اس کی شادی ہوئی تھی، یہ دیکھ کر کسی کو بھی اس کے اس طرح آنے کی امید نہیں تھی۔ وہ سب کی نگاہ خود پر مرکوز پا کر تھوڑی سی کنفیوز ہو چکی تھی، اس لیے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس نے سب کو سلام کیا۔ السلام علیکم۔ اس کے سلام کا سبھی نے جواب دیا تھا، مگر شیلا بیگم نے کچھ زیادہ ہی لمبا چوڑا جواب دیا تھا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، سدا خوش رہو، سدا سہاگن رہو، اللہ تمہاری اور ارشمیل کی جوڑی سدا بنائے رکھے۔ ان کی آخری دعا سن کر وہ برا سا منہ بنا کر رہ گئی تھی اور دل ہی دل میں خدا سے کہا تھا
کہ اللہ اشمیل کو جلدی اس دنیا سے اٹھا لے، کبھی اسے سہاگن نہ رکھے۔ وہ آگے بھی دعا کرنے والی تھی کہ اشمیل پیچھے سے اس کے پاس آیا اور اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، مجھے بعد میں بد دعائیں دیتی رہنا، پہلے ناشتہ کر لو۔ اس کی بات سن کر وہ اپنی جگہ سٹپٹا گئی تھی۔ اسے سٹپٹایا ہوا دیکھ کر ادینہ اور احد ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے اشارے بازی کرنے لگے۔ وہ سمجھے کہ اشمیل نے اس سے کوئی پیار بھری بات کی ہے جس سے وہ اپنی جگہ شرما گئی ہے۔ اشمیل یزدانی وقار صاحب کے پاس کی چیئر کھینچتے ہوئے بیٹھ گیا، مگر وہ ہنوز ایسے ہی کھڑے رہی۔ اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ وہ جو بھی من میں بولتی ہے یا سوچتی ہے وہ بات اشمیل کو کیسے پتہ چل جاتی ہے۔ وہ اسی بات کو سوچتے ہوئے کھڑی تھی کہ اشمیل دھیمی آواز میں اس سے بولا، اب بیٹھ بھی جاؤ، میرے بارے میں اتنا سوچو گی تو تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ اس کی بات سن کر امیمہ نے جلتے ہوئے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور اس کے پاس کی چیئر کھینچ کر بیٹھ گئی۔ ابھی ناشتہ جاری ہی تھا کہ وقار صاحب بولے، 2 دن بعد آپ دونوں کے ولیمے کی تقریب رکھی ہے تاکہ ہماری پوری سوسائٹی کو پتہ چل جائے کہ اشمیل یزدانی اب بیچلر نہیں رہا۔ وقار صاحب کی بات سن کر وہ مسکرانے لگا تھا، تبھی احد بول پڑا، بھائی آپ نے سنگل رہ کر بہت مزے کر لیے ہیں، اب آپ کو پتہ چلے گا کہ بیوی کو سنبھالنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ احد کی بات سن کر سب کہکے لگانے لگے، ماں سوائے ان دونوں کے۔ ان دونوں نے تو احد کی بات کو ایسے اگنور کیا جیسے اس کی بات سنی ہی نہ ہو۔ امیمہ تو اپنی جگہ خناس کھائے بیٹھی تھی کہ یہ سب ڈرامہ کیوں کر رہے ہیں، جبکہ ان کی شادی صرف ایک انتقامی اقدام تھا اور کچھ بھی نہیں۔ امیمہ سے بخار کی وجہ سے کچھ بھی کھایا پیا نہیں جا رہا تھا، اس نے صرف جوس پیا تھا۔ اسے خالی ہاتھ لیے بیٹھا دیکھ کر شیلا بیگم ٹوک بیٹھی تھی، امیمہ تم کچھ لے کیوں نہیں رہی؟ اور ارشمیل تم بھی امیمہ کی طرف دھیان نہیں دے رہے ہو۔ شیلا بیگم کی بات سن کر ارشمیل نے اس کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آپ کو کچھ چاہیے امیمہ؟ اس کا لہجہ شہد کھولے ہوئے تھا۔ وہ اس وقت کتنی شرافت کا مظاہرہ کر رہا تھا، جیسے کہ وہ سچ میں اتنا ہی شریف ہو۔ کتنا دوغلا شخص تھا وہ، سب کے سامنے کچھ اور پیچھے کچھ اور۔ امیمہ سوچنے لگی کہ اور کتنے اس کے روپ ہیں، اور ان ان گنت روپ میں سے کون سا اس کا اصلی روپ ہے، یہ یا وہ جو ہمیشہ اس کے ساتھ روا رکھتا ہے، یا اسے سوچتا دیکھ کر اشمیل نے دھیرے سے پھر اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، کہا تھا نا سب کے سامنے ڈرامہ مت کرنا۔ اس کی دھمکی سن کر امیمہ جان گئی تھی کہ یہی اس کا اصلی چہرہ ہے، یہی اس کا اصلی روپ ہے جو وہ ابھی دکھا رہا تھا۔ پھر امیمہ نے سب کا دل رکھنے کے لیے تھوڑا سا ناشتہ کر لیا۔ وہ ناشتے کے بعد ادینہ کے ساتھ اس کے روم میں بیٹھی تھی، تبھی ادینہ اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی، آپی کیا ہوا آپ کو؟ آپ کا چہرہ سرخ کیوں پڑ چکا ہے؟ ادینہ کی بات سن کر امیمہ اپنی جگہ سن ہو چکی تھی۔ اس نے اشمیل کے ڈر سے ادینہ سے جھوٹ بول دیا تھا۔ پتہ نہیں، میں نے غور نہیں کیا۔ ادینہ اس سے تھوڑے سے فاصلے پر بیٹھی تھی۔ اس کی نظر امیمہ کے سرخ گلے پر پڑی جسے دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی تھی اور تشویش میں گھر کر پوچھنے لگی، آپی آپ کے گلے پر یہ سرخ نشان کیسے ہے؟ کیا آپ نے خود کو کچھ کرنے کی کوشش کی تھی؟ ادینہ کی کھوجتی ہوئی نظریں خود کے وجود پر پا کر وہ سٹپٹا گئی تھی۔ تبھی اسے یاد آیا تھا کہ اس کے گلے پر سرخ نشان بھی ارشمیل کی مرہون منت سے ہی تھے، مگر وہ ادینہ کو اس کا سچ تو نہیں بتا سکتی تھی، اس لیے دوبارہ جھوٹ بولی، کچھ نہیں ادی، یہ تو کل نیکلس زیادہ فٹ ہو چکا تھا اس لیے یہ نشان پڑ گئے۔ وہ نظریں چراتے ہوئے بولی تو ادینہ دھیرے سے بولی، آپی آپ کیا اس شادی سے خوش ہیں؟ کیا ارشمیل بھائی کا رویہ آپ کے ساتھ ٹھیک ہے؟ کیونکہ کل جب مرتضیٰ بھائی نکاح چھوڑ کر گئے تھے تب ڈیڈ نے ہی انہیں بڑی مشکل سے آپ سے شادی کرنے کے لیے منایا تھا۔ ادینہ کی بات اسے حیران کر گئی تھی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ارشمیل نے اتنا بڑا کھیل کھیلا ہے۔ وہ مہندی کی رات سچ کہہ رہا تھا کہ وہ سب کی نظروں میں ہیرو بن جائے گا اور مرتضیٰ سب کی نظروں میں ولن بن جائے گا۔ اس کے چلاکی سے کھیلے گئے کھیل میں وہی تو جیتا تھا۔ اس نے ایسا کر کے سب پر ظاہر کر دیا تھا کہ وہ صرف اپنے ڈیڈ کی عزت رکھنے کے لیے اس سے نکاح کر رہا ہے، باقی اسے امیمہ جیسی عام سی لڑکی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہاں ادی سب ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہوں، میں تو بس اپنے دل کی تسلی کے لیے یہ سب پوچھ رہی تھی۔ اور ہاں آپی، آپ بھی تو ان سے نکاح کے لیے تیار نہیں تھی، پھر ارشمیل بھائی نے آپ کے روم میں آ کر ایسا کیا کہا کہ آپ ان کا ہاتھ تھام کر واپس آئی تھی؟ اب کہ ادینہ نے اس سے مذاق میں کہا تھا، مگر اسے نہیں پتہ تھا کہ امیمہ کو اس کا یہ مذاق بالکل بھی پسند نہیں آئے گا۔ ادی تم کچھ زیادہ ہی بولنے نہیں لگی؟ کب سے بک بک کیے جا رہی ہو؟ یہ بھی نہیں دیکھ رہی ہو کہ سامنے والے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ اس کی بات سن کر ادینہ خاموش ہو گئی۔ وہ جلدی سے امیمہ کی طرف بڑھی اور اس کے ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، میں تو پہلے سے ہی جانتی تھی کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مگر آپ ہیں کہ بتانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ اب اٹھیں یہاں سے، میں آپ کو اپنے روم میں لے جاتی ہوں اور ڈاکٹر کو کال کر کے بلاتی ہوں۔ اس کی بات سن کر امیمہ اپنی جگہ نہ ہی کرتے رہ گئی، مگر ادینہ نے اس کی ایک نہ مانی تھی۔ اس نے امیمہ کو روم میں چھوڑ دیا اور سب کو اس کے بخار کے بارے میں بتا کر ڈاکٹر کو کال کر دیا۔
وقاص صاحب اور شہلا بیگم ارشمیل کو اس کی لاپرواہی پر ڈانٹنے لگے تھے اور وہ سب کی ڈانٹ سن کر امائمہ پر پیچ و تاب کھاتا رہ گیا تھا۔